बायोपल्स में खुशामदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इल्म और तहकीक पर मबनी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब में गहराई से उतरने वाले हैं। जी। किताब का नाम है लाइफ्स रैचेट, हाउ मोलेकुलर मशीन्स एक्सट्रैक्ट ऑर्डर फ्रॉम केओस, जिसे पीटर एम हॉफमैन ने लिखा है। और इस किताब का जो बुनियादी सवाल है ना, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, कि जिंदगी जो इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी पेचीदा, वो इस कायनात में कैसे वजूद में आई जो हर वक्त अफरा तफरी मतलब बेतरतीबी की तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इस किताब के जो इब्तदाई अबवाब हैं, उनसे कुछ बड़े आइडियाज निकालें। और ये लाइफ्स रैचेट सीरीज का पहला हिस्सा है, तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। पहला बाब, द लाइफ फोर्स। जी, और ये बाब एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। कि एक जिंदा चीज और एक बेजान चीज में आखिर फर्क क्या है, जैसे एक परिंदा और एक पत्थर। बिल्कुल। आज हमारे पास इसका साइंसी जवाब है, लेकिन हजारों साल तक इंसान इसकी वजाहत के लिए पुरस्रार कुव्वतों का सहारा लेता रहा। मुसन्निफ का नुक्ता यही है कि इंसानी जिस्म एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा मशीन है। लेकिन है एक मशीनी। जी, है एक मशीन ही जिसे साइंस के असूलों से समझा जा सकता है। और ये पुरस्रार कुव्वत का तसव्वुर, ये कितना पुराना और आप कह सकते हैं फितरी है। आज हमें ये अजीब लगता है ना? सही। लेकिन हजारों साल तक यही सबसे मंतिकी वजाहत थी। मतलब अगर एक पत्थर हरकत नहीं करता और एक जानवर करता है, तो जाहिर है जानवर में कोई खास चीज होगी जो पत्थर में नहीं। इसी को उन्होंने लाइफ फोर्स या हयाती कुव्वत कह दिया। कदीम नजरियात जैसे एनिमिज्म का भी यही मानना था कि हर चीज में, यहाँ तक के दरियाओं और पहाड़ों में भी एक रूह या जान होती है। अच्छा। जी, और बाद में इसी ख्याल ने वाइटलिज्म की शक्ल इख्तियार कर ली, जो एक ज्यादा मुनज़्ज़म नजरिया था। वाइटलिज्म? वाइटलिज्म ये नजरिया कहता था कि जिंदा अजसाम में एक खास गैर मादी जौहर या कुव्वत होती है जो उन्हें कीमिया और तबीयत के आम कवानीन से बालातर बनाती है। ये कोई रूह नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल था। और ये बहस तो बहुत पुरानी है, अरस्तू तक जाती है शायद। जी बिल्कुल। अरस्तू का ख्याल था कि जिंदा अजसाम बामकसद होते हैं, उनका एक तेलौस या हतमी मकसद होता है, जबकि बेजान मादा बेमकसद होता है। तो एक तरफ अरस्तू जैसे फिलॉसफी थे जो जिंदगी में खास मकसद, एक डिजाइन देख रहे थे, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ डेमोक्रेटिस जैसे मुफक्किरीन थे। उनका नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। अच्छा। वो कहते थे कि कायनात में हर चीज बशमूल जिंदगी छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम जर्रात यानी एटमों की हरकत और टकराव का नतीजा है। उनके लिए जिंदगी में कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ मादे की एक पेचीदा तरतीब थी। यानी खालिस मैकेनिकी नुक्ता नजर, मैकेनिस्टिक फिलॉसफी की कोई इब्तदाई शक्ल। बिल्कुल। तो ये खास कुव्वत वाला नजरिया कमजोर पड़ना कब शुरू हुआ? मतलब जाहिर है इसमें साइंस का कोई बड़ा किरदार रहा होगा। बिल्कुल। और इसमें कई सदियां लग गईं, लेकिन एक बहुत बड़ा धचका आप कह सकते हैं निशाते सानिया के दौरान लगा। रेनेसांस में? जी, जब विलियम हार्वी ने 1628 में अपनी तहकीक शाया की। उससे पहले लोग समझते थे कि दिल जज्बात का मरकज है, एक पुरस्रार उज़्व है। हाँ। हार्वी ने पहली बार तजुर्बात से साबित किया कि दिल महज एक मैकेनिकल पंप है जो पूरे जिस्म में खून पंप करता है। ये एक इनकलाबी ख्याल था। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि ये कितना बड़ा धचका होगा। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी कार का बोनेट खोलकर पहली बार इंजन देखना और समझना कि इसे कोई जादू नहीं चला रहा, बिल्कुल यही बात है, बल्कि पिस्टन और गियर चला रहे हैं। जी। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को एक नया हौसला दिया कि वो जिंदा अजसाम को भी मशीनों की तरह समझ सकते हैं, जिनके पुर्जे हैं और जो तबीयत और कीमिया के कानून के तहत काम करते हैं। और अगर जिस्म एक मशीन है तो उसे चलाने के लिए ईंधन भी चाहिए होगा। बिल्कुल। यहीं से तवानाई का तसव्वुर कहानी में दाखिल होता है। हाँ, और किताब यहाँ एक बहुत आम गलत फहमी को दूर करती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि फलां शख्स बहुत एनर्जेटिक है, जैसे हम तवानाई पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हों, लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत ये है कि एक औसत इंसान 24 घंटों में तकरीबन 2000 कैलोरीज इस्तेमाल करता है।
اگر آپ اسے فزکس کی زبان میں تبدیل کریں تو یہ تقریباً 100 واٹ بنتا ہے۔ صرف 100 واٹ؟ ایک پرانے بلب جتنا؟ جی، ایک پرانے زمانے کے 100 واٹ کے بلب کے برابر۔ ہم توانائی پیدا نہیں کرتے، ہم اسے صرف ایک شکل سے دوسری میں تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہم خوراک کی شکل میں اعلیٰ معیار کی منظم توانائی لیتے ہیں اور اسے اپنے جسمانی کاموں میں استعمال کر کے کم معیار کی بے ترتیب توانائی یعنی حرارت کی شکل میں کائنات میں بکھیر دیتے ہیں۔ تو ہم توانائی کا صارف ہیں، پروڈیوسر نہیں؟ بالکل۔ یہ حقیقت ہمیشہ مجھے حیران کرتی ہے۔ ہم خود کو کتنا طاقتور سمجھتے ہیں، ہماری تہذیب، ہماری ٹیکنالوجی، لیکن بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک توانائی کے معاملے میں ایک مدھم سے بلب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس تصور کو سائنسی طور پر ثابت کرنے کا سہرا اینٹوان لاوائزیئر کے سر جاتا ہے، جنہیں جدید کیمیا کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، لاوائزیئر؟ جی، 18ویں صدی میں انہوں نے بہت احتیاط سے تجربات کیے اور ثابت کیا کہ سانس لینے کا عمل دراصل دہن یعنی جلنے کے عمل کی ایک سست شکل ہے۔ جلنے کا عمل؟ کیسے؟ جس طرح موم بتی جلنے کے لیے آکسیجن لیتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور حرارت خارج کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا جسم خوراک کو جلانے کے لیے آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور حرارت خارج کرتا ہے؟ بالکل۔ تو یہ حیاتی قوت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی؟ ایک طرح سے، جی ہاں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زندگی کو چلانے والے عمل کیمیائی اور طبیعتی ہیں، جنہیں لیبارٹری میں ناپا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی پراسرار لائف فورس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو لائف فورس کا نظریہ تو رد ہو گیا اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ زندگی توانائی پیدا نہیں کرتی بلکہ اسے ایک شکل سے دوسری میں بدلتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی؟ اگر زندگی بھی فزکس کے انہی قوانین پر چلتی ہے جن پر بے جان چیزیں، تو پھر اس میں اتنی ترتیب، اتنی کمپلیکسٹی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ فزکس کا ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ بے ترتیب ہوتی جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہیں سے کتاب ہمیں اپنے دوسرے اور شاید سب سے اہم باب کی طرف لے جاتی ہے، چانس اینڈ نیسیسٹی، اتفاق اور ضرورت۔ جی، مصنف یہاں پھر سے ڈیموکریٹس کا ایک قول دہراتے ہیں۔ کائنات میں موجود ہر چیز اتفاق اور ضرورت کا پھل ہے۔ یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے۔ مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یا تو مکمل طور پر بے ترتیب واقعات کا نتیجہ ہے، یعنی چانس، یا پھر طبیعیات کے اٹل غیر متغیر قوانین کا، یعنی نیسیسٹی۔ بالکل، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں۔ اور ہم انسانوں کو اس اتفاق یا رینڈمنس کے خیال سے سخت نفرت ہے نا؟ ہم ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی پیٹرن، کوئی ارادہ تلاش کرتے ہیں۔ جی، ہم اسے قسمت، تقدیر یا خدا کی مرضی کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بہت سی چیزیں واقعی بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں۔ ہماری نفسیات ہی ایسی ہے۔ لیکن سائنس کو آگے بڑھنے کے لیے اس بے ترتیبی کو سمجھنا اور ناپنا ضروری تھا، اور یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ غیر یقینی صورتحال کو ریاضی کی زبان میں ڈھالنے کی پہلی سنجیدہ کوششیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ کہاں سے؟ جوئے خانوں سے۔ جواری یہ جاننا چاہتے تھے کہ پانسے کے ایک خاص نمبر کے آنے کے امکانات کتنے ہیں، تاکہ وہ زیادہ جیت سکیں۔ یعنی پروبیبلٹی کی تھیوری کی بنیاد جوئے بازوں نے رکھی۔ بالکل۔ 16ویں صدی میں ایک اطالوی ریاضی دان تھے جیرولامو کارڈانو، جو خود بھی بہت بڑے جواری تھے۔ اچھا۔ انہوں نے 500 اور تاش کے کھیلوں پر اپنے تجربات کی بنیاد پر امکانات یعنی پروبیبلٹی کے پہلے باقاعدہ اصول لکھے۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا، کیونکہ اس سے پہلے اتفاق کو ایک ایسی چیز سمجھا جاتا تھا جسے ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ علم صرف جوئے تک تو محدود نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 17ویں صدی میں لنڈن کے ایک تاجر جان گرانٹ نے اس علم کو ایک بالکل مختلف میدان میں استعمال کیا۔ انہوں نے لنڈن میں ہونے والی اموات کے ریکارڈ کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ اموات کے ریکارڈ کا؟ جی، اور تاریخ میں پہلی بار لائف ٹیبلز بنائے۔ ان جدولوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی خاص عمر کے شخص کے اگلے سال زندہ رہنے کے امکانات کتنے ہیں۔ اوہ، یہ تو انشورنس کی انڈسٹری کی بنیاد بن گئی۔ نہ صرف انشورنس، بلکہ اس نے شماریات یعنی سٹیٹسٹکس کے پورے علم کی بنیاد رکھی۔ سائنسدانوں کے ہاتھ ایک ایسا آلہ لگ گیا جس سے وہ بظاہر بے ترتیب نظر آنے والے ڈیٹا کے سمندر میں سے
ठोस पैटर्न्स निकाल सकते थे। تو اب ان سب کو زندگی کی کہانی سے جوڑتے ہیں۔ مالیکیولر سطح پر تو ہمارے خلیوں کے اندر ہر طرف افراتفری ہے۔ ایٹم اور مالیکیول اربوں کی تعداد میں ہر سیکنڈ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل بے ترتیب انداز میں۔ ہاں، تو اس شدید افراتفری، اس کیوس میں سے زندگی جیسی منظم چیز کیسے بن جاتی ہے؟ اس کا جواب 19ویں صدی کے آخر میں اسٹیٹسٹیکل میکینکس کی دریافت سے ملا۔ سائنسدانوں نے ایک بڑی دلچسپ چیز نوٹ کی، وہ یہ کہ اگر آپ ایک اکیلے ایٹم کو دیکھیں تو اس کی حرکت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اربوں خربوں ایٹموں کو اکٹھا دیکھتے ہیں جیسے کسی گیس میں، تو اچانک ان سب کا ملا جلا رویہ یعنی ایوریج بیہیویئر بہت پریڈکٹیبل اور منظم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ گیس کے ایک مالیکیول کی رفتار نہیں بتا سکتے؟ تو زندگی بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ وہ ان گنت مالیکیولز کے بے ترتیب ٹکراؤں میں سے ایک قابل بھروسہ اور منظم نتیجہ نکال لیتی ہے۔ واہ! اور اس کی سب سے شاندار مثال خود ارتقاء کا عمل ہے۔ ارتقاء میں اتفاق یعنی چانس کا کردار رینڈم میوٹیشنز ادا کرتی ہیں۔ یعنی ڈی این اے کی نقل بناتے ہوئے ہونے والی بے ترتیب غلطیاں۔ جی، اور یہ غلطیاں کسی مقصد یا منصوبے کے تحت نہیں ہوتی، یہ مکمل طور پر اتفاقی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتفاق والا حصہ تو سمجھ آ گیا کہ وہ رینڈم میوٹیشنز ہیں، لیکن ضرورت یا نیسیسٹی کا لفظ یہاں تھوڑا کنفیوزنگ نہیں؟ ضرورت سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سوچا سمجھا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ شاید ضرورت کی جگہ ناگزیریت یا لازمیت بہتر لفظ ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بے ترتیب تبدیلی یعنی میوٹیشن واقع ہوتی ہے تو اس کے نتائج بے ترتیب نہیں ہوتے، وہ ماحول کے اٹل قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ اسے ماحولیاتی دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب کا عمل بے ترتیب نہیں ہے۔ یہ ایک فلٹرنگ کا عمل ہے۔ بالکل، یہ ایک فلٹرنگ کا عمل ہے، یعنی اتفاق بہت ساری مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے اور پھر ماحول کا فلٹر ان میں سے صرف ان کو آگے جانے دیتا ہے جو اس ماحول کے لیے موزوں ہوں۔ تو ایک مثال سے سمجھائیں۔ بالکل، فرض کریں ایک جاندار میں کوئی ایسی بے ترتیب تبدیلی آتی ہے جس سے اس کی نظر تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اتفاق تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ناگزیریت یہ ہے کہ تیز نظر والا جاندار اپنے شکاری کو دور سے دیکھ کر بھاگ جائے گا یا اپنا شکار زیادہ آسانی سے پکڑ لے گا۔ اس لیے اس کے زندہ رہنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ عمل بے ترتیب نہیں۔ یہ فزکس اور کیمسٹری کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے۔ جی، یہ ایک غیر بے ترتیب فلٹر ہے جو بے ترتیب ان پٹ پر کام کرتا ہے۔ یہ بات تو دماغ گھما دیتی ہے، یعنی زندگی کا پورا کھیل صرف دو اصولوں پر چل رہا ہے، ایک طرف مکمل طور پر اندھی بے ترتیب تبدیلیاں اور دوسری طرف ماحول کا بے رحم فلٹر جو صرف کامیاب تجربات کو آگے جانے دیتا ہے۔ اس میں کوئی ماسٹر پلان نہیں، کوئی ڈیزائنر نہیں، صرف ریاضی اور فزکس کے اصول کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہی بہت بڑی ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ زندگی نے طبیعت کے قوانین کو توڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے اتفاق اور ضرورت کے اس کھیل کو استعمال کرتے ہوئے افراتفری میں سے ترتیب نکالنے کا ایک ذہین طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ واقعی ایک زبردست بنیاد قائم ہوئی ہے۔ اس گفتگو کو ہم فی الحال یہیں روکتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ حیاتی قوت کا قدیم نظریہ کیسے سائنسی دریافتوں کی وجہ سے ختم ہوا، اور یہ سمجھا کہ زندگی توانائی کی ایک شکل کو دوسری میں بدلنے والی ایک مشین ہے۔ جی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ زندگی کی ناقابل یقین پیچیدگی دو بنیادی اصول بے ترتیب اتفاق اور غیر بے ترتیب ضرورت کے ملاپ سے جنم لیتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم انٹروپی، توانائی کے قوانین اور ایٹمی سطح پر ترتیب کے موضوعات پر بات کریں گے۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ مزید سائنسی مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ پیٹر ایم ہافمین کی کتاب لائفس ریچٹ
पर हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। जी, और पिछली बार हमने बात यहाँ ख़त्म की थी कि ज़िंदगी और बेजान चीज़ों में आखिर फ़र्क क्या है और कैसे तवानाई इस पूरी कहानी का मरकज़ी किरदार है। बिल्कुल, और आज हम इसी कहानी को मज़ीद गहराई में लेकर जाएंगे। हम बाब नंबर 3 का जायज़ा ले रहे हैं, जिसका उन्वान ही एक मुकम्मल राज की तरह है, द एंट्रोपी ऑफ अ लेट नाइट रॉबर, यानी देर रात आने वाले डाकू की एंट्रोपी। जी, ये उन्वान सुनकर ही जहन में कई सवाल उठते हैं कि भाई एक डकैती का फिजिक्स के इतने गहरे असूलों से क्या ताल्लुक हो सकता है। और देखें, यही इस बाब की खूबसूरती है। ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े तज़ाद को समझने में मदद देता है। कौन सा तज़ाद? वो तज़ाद ये है कि एक तरफ हम हैं जानदार, जो इंतहाई मुनज़्ज़म और पेचीदा हैं। हमारा जिस्म एक तरतीब से काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एटम की सतह पर उतरें तो वहाँ मुकम्मल अफरा तफरी है, एक ना खत्म होने वाला तूफान। ये बात मुझे हमेशा बहुत हैरान करती है। यानी मेरे अंदर इस वक्त भी, जब मैं बिल्कुल साकित बैठी हूँ, खरबों एटम और मॉलिक्यूल दीवानावार भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब इस माइक्रो लेवल की अनार्की से ये मैक्रो लेवल का सुकून कैसे पैदा होता है? इस अफरा तफरी को आखिर कौन सी चीज काबू में रखती है? यही वो सवाल है जिसने 19वीं सदी के साइंसदानों को बहुत परेशान किया था। ज़राए में रॉबर्ट हुक का जिक्र है, जिन्होंने अपनी खुर्दबीन से पहली बार फितरत की छोटी मशीनें देखी थीं। अच्छा। लेकिन उन मशीनों के अंदर क्या हो रहा था, ये एक मुअम्मा था, और इसी मुअम्मे को हल करने के लिए फिजिक्स की एक पूरी नई शाख बनानी पड़ी, जिसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये तो कोई बहुत ही भारी भरकम नाम लगता है। क्या ये अफरा तफरी को समझने का कोई फार्मूला है? आप इसे अफरा तफरी का रियाजी कह सकती हैं। इसके बानियों जैसे लुडविग बोल्ट्जमान ने एक इनकलाबी ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें हर एक एटम की हरकत को समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो नामुमकिन है। तो फिर इसके बजाय हमें उन सब की इज्तिमाई या औसत हरकत पर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी कोई आसान मिसाल मिल सकती है? बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें आप एक बड़े स्टेडियम में बैठी हैं, जहां हजारों लोग मैच देख रहे हैं। आप ये कभी नहीं बता सकती कि कोई एक शख्स अगले लम्हे क्या करेगा। सही। शायद वो ताली बजाएगा या खड़ा हो जाएगा या अपने दोस्त से बात करेगा। इनफरादी सतह पर मुकम्मल अफरा तफरी है, बिल्कुल गैर यकीनी है। लेकिन अगर उनकी पसंदीदा टीम एक गोल कर दे तो क्या होगा? आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि स्टेडियम में शोर की एक इज्तिमाई लहर उठेगी, हजारों लोग एक साथ चीखेंगे। अच्छा, यही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इनफरादी बेतरतीबी से एक काबिल पेशगोई इज्तिमाई रवैये का उभरना। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर हर एटम बेतरतीब है, लेकिन उन सब का इज्तिमाई रवैया मिलकर हमारे दिल की धड़कन, हमारी सांस और हमारे वजूद को मुमकिन बनाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो जिंदगी इस एटमी तूफान के बावजूद नहीं, बल्कि उसकी वजह से मुमकिन होती है। जी हाँ, ज़राए में एक जुमला है जो मेरे जहन में अटक गया है, कोई तज़ाद नहीं है, जिंदगी एटमों की बेतरतीब हरकत से उभरती है। ये ख्याल ही बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये बेतरतीब टकराव ही जिंदगी की केमिस्ट्री को चलाता है। यही वो इंजन है जो हर लम्हा हमारे अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इंजन तो समझ आ गया कि अफरा तफरी से चलता है, लेकिन किसी भी इंजन को चलाने के लिए ईंधन यानी तवानाई की जरूरत होती है। यहाँ तवानाई का क्या किरदार है और उसका इस देर रात के डाकू से क्या ताल्लुक है? यहाँ मुसन्निफ पीटर हॉफमैन अपनी एक ज़ाती कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी तवानाई के सबसे बुनियादी कानून को समझाने का एक बेहतरीन जरिया है। अच्छा, वो बताते हैं कि एक रात उन पर हमला हुआ और एक डाकू ने उनसे $10 छीन लिए। बज़ाहिर ये एक बुरा वाक़या है, लेकिन फिजिक्स की नज़र से देखें तो ये तवानाई के तबादले की एक खालिस मिसाल है। वो कैसे? देखें, जब मुसन्निफ ने $10 खोए तो वो $10 गायब नहीं हो गए, वो डाकू की जेब में चले गए। इस पूरे लेन देन में पैसों की कुल मिकदार वही रही, $10। सिर्फ एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुंतकिल हुए। बिल्कुल। कायनात में तवानाई का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला कानून कहते हैं, यानी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। यानी तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, वो बस अपनी शक्ल बदलती है। बिल्कुल दुरुस्त। जब आप एक गेंद हवा में उछालती हैं तो आपके पट्ठों की कीमियाई तवानाई गेंद की हरकी तवानाई में बदलती है।
جب گیند اونچائی پر پہنچ کر رکتی ہے تو وہ پوٹینشل انرجی بن جاتی ہے، اور جب وہ نیچے گرتی ہے اور زمین سے ٹکراتی ہے تو وہ توانائی حرارت اور آواز میں بدل کر ماحول میں بکھر جاتی ہے۔ جی، لیکن ہر قدم پر توانائی کی کل مقدار ایک ہی رہتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک اٹل اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تو توانائی کہیں نہیں جاتی، صرف شکل بدلتی ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر توانائی محفوظ ہے تو پھر میرا کمرہ خود بخود صاف کیوں نہیں ہو جاتا؟ بہترین سوال۔ توانائی تو وہی ہے، اسے بس چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ کائنات کا رجحان ہمیشہ بگاڑ اور بے ترتیبی کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کی طرف لے جاتا ہے، جو پہلے قانون سے کہیں زیادہ پراسرار ہے اور زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اچھا؟ یہ قانون انٹروپی کے بارے میں ہے، اور انٹروپی کا سادہ مطلب ہے بے ترتیبی یا بگاڑ۔ دوسرا قانون کہتا ہے کہ کائنات میں مجموعی طور پر انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے، چیزیں ہمیشہ نظم سے بے نظمی کی طرف جاتی ہیں۔ جیسے ایک صاف ستھرا کمرہ جسے اگر چھوڑ دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بکھر جاتا ہے۔ اسے منظم رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ جی، اور یہ صرف کمرے کی بات نہیں۔ ایک گرم چائے کا کپ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی حرارت ماحول میں بکھر جاتی ہے، وہ کبھی خود بخود دوبارہ گرم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایک عمارت وقت کے ساتھ خود بخود بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کا بہاؤ یک طرفہ ہے، نظم سے بے نظمی کی طرف۔ لیکن یہاں بھی ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ذرائع میں برف کے گالے یعنی سنو فلیک کی مثال دی گئی ہے۔ بادلوں میں پانی کے بے ترتیب بخارات ہوتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ انٹروپی یعنی بے ترتیب حالت ہے۔ جی ہاں۔ لیکن جب درجہ حرارت گرتا ہے تو یہی بے ترتیب مالیکیول مل کر ایک انتہائی منظم خوبصورت کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو کم انٹروپی والی حالت ہے۔ یہ دوسرے قانون کے خلاف نہیں جاتا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب پانی کے مالیکیول ٹھنڈے ہو کر برف کا گالا بناتے ہیں تو وہ اپنی اضافی توانائی یعنی حرارت کو ماحول میں خارج کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو برف کا گولا خود تو منظم ہو گیا، یعنی اس کی اپنی انٹروپی کم ہو گئی، لیکن اس کی خارج کردہ حرارت نے ارد گرد کے ہوا کے مالیکیولز کی بے ترتیبی کو بڑھا دیا۔ اوہ، تو برف کا گولا بننا اصل میں ایک طرح کا خود غرض عمل ہے؟ وہ خود کو منظم کرنے کے لیے اپنی بے ترتیبی یا گرمی باہر ماحول میں پھینک دیتا ہے؟ بالکل۔ جس سے کائنات میں مجموعی بے ترتیبی اور بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اس لیے مجموعی طور پر یعنی برف کا گولا اور اس کا ماحول ملا کر کل انٹروپی پھر بھی بڑھ جاتی ہے، دوسرا قانون برقرار رہتا ہے۔ تو مقامی طور پر نظم پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت ہمیشہ کائنات میں زیادہ بڑے پیمانے پر بے نظمی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ یہاں آ کر تو بات سیدھی زندگی کے سوال سے جڑ جاتی ہے۔ اگر پوری کائنات کا مقدر ہی بگاڑ اور بے ترتیبی کی طرف بڑھنا ہے تو پھر زندگی جو نظم اور پیچیدگی کا سب سے بڑا مظہر ہے، آخر وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا زندگی تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ تو کائنات کے بہاؤ کے الٹ تیرنے کے مترادف ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس نے 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان ایرن شروڈنگر کو بھی پریشان کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب واٹ از لائف میں یہی پوچھا تھا، اور اس کا جواب اتنا ہی شاندار ہے جتنا کہ سوال خود۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زندگی دوسرے قانون کو توڑتی نہیں، بلکہ وہ اس قانون کو استعمال کرنے کا ایک ناقابل یقین حد تک ذہین طریقہ ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا وجود کائنات کے بگاڑ کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس قانون کو استعمال کرنے کا ایک انتہائی شاطر طریقہ ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ جی ہاں، ذرائع میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کھلے ڈسپیٹیو نظام، یعنی اوپن ڈسپیٹیو سسٹمز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسے آسان کرتے ہیں۔ کھلا نظام کا مطلب ہے کہ زندگی اپنے ماحول سے الگ تلگ نہیں ہے، وہ مسلسل ماحول سے توانائی اور مادہ لیتی اور دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈسپیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ توانائی کو استعمال کر کے اسے بکھیرتی ہے یا ضائع کرتی ہے۔ تو یہ برف کے گالے والی مثال کی طرح ہے؟ بالکل اسی طرح، لیکن کہیں زیادہ پیچیدہ سطح پر۔ جاندار اپنے اندر نظم و ضبط یعنی
कम एंट्रोपी बरकरार रखने के लिए माहौल से मुनज़्ज़म कम एंट्रोपी वाली तवानाई लेते हैं। जैसे खुराक। जी, जैसे पौधे सूरज से मुनज़्ज़म रोशनी लेते हैं और हम मुनज़्ज़म कीमियाई तवानाई यानी खुराक खाते हैं। फिर हम इस तवानाई को अपने जिस्म के अंदर लाखों काम करने, खलिए बनाने, सोचने और हरकत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस अमल के दौरान जो फजला पैदा होता है वो ज़्यादा एंट्रोपी वाला होता है। हम बेतरतीब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और सबसे बढ़कर हम मुसलसल हरारत खारिज करते हैं। ये हरारत हमारे जिस्म से निकलकर माहौल में बेतरतीबी फैलाती है। तो हम खुद को मुनज़्ज़म रखने के लिए अपने इर्द गिर्द की दुनिया में बेतरतीबी को बढ़ा देते हैं। जी हाँ, इस तरह जानदार और उसके माहौल की मजमूई एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और दूसरा कानून खुश रहता है। तो ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। हर बार जब हम खाना खाती हैं, हम दरअसल कायनात से थोड़ा सा नज़्म उधार ले रही होती हैं ताकि अपने जिस्म के अंदर बिगाड़ के खिलाफ जंग लड़ सकें। और इस उधार की कीमत हम माहौल में हरारत और फजला फैलाकर चुकाते हैं। जिंदगी, मौत और बिगाड़ के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली जंग है जो सिर्फ तवानाई के मुसलसल बहाव से ही जीती जा सकती है। ज़राए में फ्री एनर्जी का भी जिक्र है, ये क्या है? क्या ये मुफ्त की तवानाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्री एनर्जी को आप अपने बैंक अकाउंट की तरह समझें। आपकी कुल तवानाई आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस है, लेकिन आपका सारा बैलेंस खर्च करने के लिए दस्तयाब नहीं होता। अच्छा। कुछ पैसे बिलों और कर्जों के लिए मखसूस होते हैं। ये बेकार तवानाई या एंट्रोपी की तरह है। जो पैसा आप वाकई किसी काम पर खर्च कर सकते हैं, वो फ्री एनर्जी है। और जिंदगी का कमाल ये है कि वो इस दस्तयाब काबिल इस्तेमाल तवानाई को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानती है। बिल्कुल। वो आला मेयार की फ्री एनर्जी यानी खुराक लेती है, उससे काम करती है और फिर उसे कम मेयार की तवानाई यानी हरारत की शक्ल में बाहर फेंक देती है। इसीलिए इसे डिसिपेटिव यानी बिखेरने वाला निजाम कहा जाता है। जी, और कुछ साइंसदानों का तो ये भी ख्याल है कि जिंदगी कायनात में एंट्रोपी बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। यानी हम सोचते हैं कि हम नज़्म की मिसाल हैं, लेकिन हो सकता है कि कायनात की नज़र में हम बेतरतीबी फैलाने वाली सबसे बेहतरीन मशीनें हों। ये एक दिलचस्प नुक्ता नज़र है। जिंदगी कायनात के बहाव के खिलाफ नहीं तीरती, बल्कि वो उस बहाव की लहरों पर सवारी करती है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये नहीं कि जिंदगी फिजिक्स के कवानीन को तोड़ने वाला कोई मौजज़ा है, बल्कि खुलासा ये है कि जिंदगी खुद उन कवानीन की सबसे शानदार पैदावार है। जी, ये कोई पुरअसरार जिंदगी की कुव्वत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो एटमों की अफरा-तफरी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और एंट्रोपी के उसूलों को ही इस्तेमाल करके अपने लिए एक मुनज़्ज़म, फ़आल और खूबसूरत दुनिया बनाता है। बिल्कुल। जिंदगी अफरा तफरी से नज़्म कशीद करती है। ये एक ऐसा फन है जो कायनात अरबों सालों से कर रही है। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात रह जाती है। अगर जिंदगी अपनी तमाम तर पेचीदगी और खूबसूरती के साथ कायनात की मजमूई बेतरतीबी बढ़ाने का ही एक बहुत ही मौसर तरीका है, तो फिर इसके मकसद के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये एक गहरा फिलॉसफियाना सवाल है जो साइंस की हुदूद से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस पर सोचना जरूर चाहिए। अगले हिस्से में हम नैनो स्केल पर जिंदगी और मॉलिक्यूलर मशीन्स का जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि ये तमाम उसूल खुलिये के अंदर काम करने वाली उन असली छोटी मशीनों पर कैसे लागू होते हैं जिनका जिक्र रॉबर्ट हुक ने सदियों पहले किया था। तो ये हमारी लाइफ्स रैचेट सीरीज का तीसरा हिस्सा है। पिछली बार हमने बड़े पैमाने पर बात की थी तवानाई और जिंदगी के उसूलों पर। आज हम बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं, बहुत ही छोटी, मतलब नाकाबिले यकीन हद तक छोटी दुनिया में, नैनो स्केल पर। जी, किताब के चौथे बाब ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल के मुताबिक जिंदगी की असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है और यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि इस छोटी सी दुनिया में जहां हर तरफ एटमों और मॉलिक्यूल्स की एक अफरा तफरी है, एक तूफान है, सही, वहां से इतनी मुनज़्ज़म और पेचीदा जिंदगी कैसे बन जाती है? यही आज का हमारा मिशन है कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए। ये वाकई एक बुनियादी सवाल है। देखिए, बायोफिजिक्स की तवज्जो पहले बड़े जानदारों पर होती थी, लेकिन अब एहसास हुआ है कि असल एक्शन तो नैनो स्केल पर ही हो रहा है। अच्छा, ये एक
ایسی دنیا ہے جو ہمارے تجربے سے بالکل الگ ہے. وہاں فزکس کے اصول بھی ذرا مختلف انداز میں کام کرتے نظر آتے ہیں. تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ زندگی اس بے ترتیبی کو استعمال کر کے ترتیب کیسے پیدا کرتی ہے. یہ خیال ہی بڑا حیران کن ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب ہم نینو میٹر کہتے ہیں تو یہ کتنا چھوٹا ہے؟ مطلب اسے کیسے سوچیں؟ اسے تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایک مثال سے کوشش کرتے ہیں. جی. آپ اپنے سر کا ایک بال لیں. اس کی جو موٹائی ہے، اگر آپ اسے 1,00,000 برابر حصوں میں کاٹ سکیں. 1,00,000؟ جی 1,00,000 حصوں میں، تو ان میں سے ایک حصہ تقریباً 1 نینو میٹر کا ہوگا. اچھا. ڈی این اے کی جو ڈبل ہیلکس ہے وہ 2 نینو میٹر چوڑی ہوتی ہے. مطلب ہم آٹموں اور مالیکیولز کی سطح پر بات کر رہے ہیں. واہ، یہ تو واقعی ناقابل تصور ہے. تو اس دنیا کی اہمیت کا احساس سائنسدانوں کو ہوا کب؟ اس کا سہرا جاتا ہے مشہور فزسسٹ رچرڈ فائنمین کو. انہوں نے 1959 میں ایک لیکچر دیا تھا، "There's plenty of room at the bottom." اچھا. انہوں نے کہا تھا کہ نیچے ایٹمی سطح پر بہت گنجائش ہے اور ہمیں وہاں جا کر چیزیں بنانی چاہیے. اس وقت تو لوگوں نے اسے سائنس فکشن سمجھا تھا. اچھا، مطلب سنجیدگی سے نہیں لیا؟ بالکل نہیں. لیکن پھر 1980s کی دہائی میں جب ایسے مائکروسکوپ آئے جو ایٹموں کو دیکھ سکتے تھے، تب ایک انقلاب آ گیا اور نینو سائنس ایک حقیقت بن گئی. اور اسی کائنات میں وہ چیزیں کام کرتی ہیں جنہیں کتاب میں مالیکیولر مشینیں کہا گیا ہے. یہاں ایک بہت دلچسپ اقتباس ہے. جی. آج کے نینو ٹیکنالوجسٹ اگر نینو سائز مشینیں بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قدرت ان سے تقریباً 3 ارب سال پہلے ہی یہ کام کر چکی ہے. بالکل. جب میں مشین کا لفظ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں کوئی انجن یا دھات کی سخت چیز آتی ہے. کیا یہ صحیح تصور ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. مشین کا لفظ شاید تھوڑا گمراہ کن ہے. یہ ہماری مشینوں جیسی سخت اور بے جان نہیں ہے. تو پھر یہ ہیں کیا؟ اصل میں یہ پروٹین کے بنے ہوئے پیچیدہ مالیکیولز ہیں، بہت لچکدار اور متحرک. کتاب میں سیل کو ایک شہر سے تشبیہ دی گئی ہے نا؟ جی، ایک ہلچل سے بھرپور شہر. تو یہ مالیکیولر مشینیں اس شہر کے ورکرز ہیں. کوئی سامان پہنچا رہا ہے، کوئی توانائی بنا رہا ہے، کوئی ڈی این اے کی مرمت کر رہا ہے. اربوں ورکرز ہر لمحہ. ایک سیکنڈ، جب آپ کہتے ہیں کہ ایک پروٹین سامان لے کر حرکت کرتا ہے تو کیا وہ سچ میں چلتا ہے؟ جی بالکل چلتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال ہے کائنیزین پروٹین. وہ سیل کے اندر بنے راستوں پر ایک کلی کی طرح چلتا ہے. باقاعدہ قدم اٹھا کر؟ جی، اس کے 2 پاؤں ہیں جو باری باری آگے بڑھتے ہیں اور ہر قدم کے لیے اسے توانائی چاہیے. یہ توانائی اسے ملتی ہے ATP نامی ایک مالیکیول سے. ATP؟ آپ ATP کو ایک چھوٹی چارج شدہ بیٹری سمجھ لیں. جب کائنیزین کو چلنا ہوتا ہے وہ اس بیٹری کو استعمال کرتا ہے. اور پھر وہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے؟ وہ ایک استعمال شدہ بیٹری یعنی ADP میں بدل جاتی ہے. پھر سیل کے پاور ہاؤس مائٹوکونڈریا اسے دوبارہ چارج کرتے ہیں. یہ ایک مسلسل کرنسی ہے جو چلتی رہتی ہے. واہ، یعنی ایک چھوٹا سا روبوٹ جو چارج ہونے والی بیٹریوں پر چلتا ہے. یہ تو سائنس فکشن جیسا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے. اچھا، تو یہ حیرت انگیز مشینیں تو ہے، لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ انہیں بناتا کون ہے؟ کوئی فیکٹری ہے سیل کے اندر؟ نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے. کوئی فیکٹری نہیں، کوئی بنانے والا نہیں. یہ مشینیں خود بنتی ہیں. خود بخود؟ جی، اسے کہتے ہیں سیلف اسمبلی یعنی خود ترکیبی. دیکھیں، ڈی این اے میں صرف یہ معلومات ہوتی ہیں کہ امینو ایسڈز کو کس ترتیب میں جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. ڈی این اے یہ نہیں بتاتا کہ پروٹین نے طے ہو کر کیسی 3D شکل لینی ہے. یہ کام وہ خود کرتا ہے. یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. مطلب یہ سننے میں جادو جیسا لگتا ہے کہ بس مالیکیول خود بخود جڑ گئے. کیا اس میں غلطیاں نہیں ہوتیں؟ بہت اہم نقطہ ہے. یہ جادو نہیں، یہ خالص فزکس اور کیمسٹری ہے. ہر مالیکیول کم سے کم توانائی کی حالت میں رہنا چاہتا ہے نا؟ جی. تو جب امینو ایسڈ کی لڑی پانی میں ہوتی ہے، اس کے کچھ حصے پانی کو پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں. اچھا. ہائیڈروفوبک اور ہائیڈروفیلک. بالکل. تو پانی سے بچنے کے لیے یہ لڑی خود بخود اس طرح طے ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ حصے اندر چھپ جائیں، اور اس کھینچا تانی میں وہ اپنی صحیح 3D شکل اختیار کر لیتی ہے. اور اگر غلط شکل بن جائے
تو اکثر وہ غیر مستحکم ہوتی ہے اور فوراً ٹوٹ جاتی ہے، یا سیل کے دوسرے ورکرز اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں، صرف صحیح ساخت ہی باقی رہتی ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بہت خوبصورت مثال برف کے گالوں کی دی گئی ہے۔ بہترین مثال ہے وہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈیزائن یا خوبصورتی کے لیے کسی ذہین ڈیزائنر کی ضرورت ہی نہیں، یہ صرف فزکس کے قوانین کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، برف کا گالا پانی کے مالیکیولز کی خصوصیات اور ماحول کے قوانین کا نتیجہ ہے، کوئی اسے ڈیزائن نہیں کرتا۔ اسی طرح زندگی کی بنیادی ساختیں بھی وہ بھی قوانین کا نتیجہ ہیں۔ جی، یہ باٹم اپ ڈیزائن ہے، جہاں پیچیدگی نیچے سے اوپر خود ابھرتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور اصول بھی ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کوآپریٹیوٹی، یعنی اشتراکیت۔ اشتراکیت؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مستحکم ساخت بنانے کے لیے مالیکیولز کی ایک خاص تعداد کا مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سب کچھ یا کچھ نہیں والا معاملہ ہے۔ اچھا۔ اگر مالیکیولز کی تعداد ایک خاص حد سے کم ہو تو کچھ نہیں بنے گا، وہ بکھرے رہیں گے، لیکن جیسے ہی تعداد اس حد کو پار کرتی ہے وہ اچانک مل کر ایک منظم ساخت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے ایک محراب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، چند پتھر کھڑے نہیں ہو سکتے، گر جائیں گے۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہی آپ آخری کیلی پتھر رکھتے ہیں پوری ساخت اچانک مستحکم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، بہترین مثال ہے۔ ہمارے سیلز کی جھلیاں بھی اسی اصول پر بنتی ہیں۔ یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ ادھوری اور بیکار ساختیں نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دیکھا کہ نینو دنیا میں مشینیں ہیں، وہ خود بنتی ہیں اور مل کر کام کرتی ہیں، لیکن اس سب کے لیے توانائی تو چاہیے، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اب ہم سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، یہ توانائی آتی کہاں سے ہے، خاص طور پر اس مالیکیولر طوفان کے بیچ میں؟ اب ہم اس کہانی کے سب سے دلچسپ اور شاید سب سے غیر متوقع موڑ پر آ گئے ہیں۔ اچھا۔ ہماری دنیا میں توانائی کی مختلف شکلیں ہیں، کیمیائی، میکینیکل، تھرمل، اور یہ سب الگ الگ محسوس ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن نینو سکیل پر یہ ساری توانائیاں تقریباً ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں، ان کی قدر لگ بھگ برابر ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب حرارت کی توانائی اور حرکت کی توانائی تقریباً ایک جیسی ہیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ توانائی ایک شکل سے دوسری میں بہت آسانی سے اور خود بخود تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیلز کے اندر جو بے ترتیب حرارتی توانائی کا طوفان ہے وہ مالیکیولر سٹارم، جسے ہم شور یا بیکار توانائی سمجھتے ہیں، وہی ان مشینوں کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ قدرت نے کچرے کو خزانے میں بدل دیا۔ بالکل، زندگی اس افراتفری سے لڑتی نہیں، وہ اسے استعمال کرتی ہے۔ اسے ایسے سوچیں کہ آپ ایک بڑے ہجوم میں ہیں جو آپ کو ہر طرف سے دھکے دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک خاص قسم کا ریچٹ ہو، یعنی یک طرفہ پہیہ، تو آپ ان بے ترتیب دھکوں کو استعمال کر کے صرف ایک ہی سمت میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ مالیکیولر مشینیں بالکل یہی کرتی ہیں، وہ اس افراتفری کے طوفان سے بامقصد حرکت اور کام کشید کرتی ہیں۔ اسی لیے تو کتاب کا نام لائف's ریچٹ ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ تو وہ بے ترتیب طوفان جو بظاہر تباہ کن لگتا ہے، متضاد طور پر منظم ساختوں کی تخلیق طرف باعث بھی بنتا ہے۔ جی، یہ استحکام اور لچک کے درمیان ایک بہت نازک توازن ہے۔ مطلب ساختیں اتنی مضبوط ہوں کہ بکھر نہ جائیں، لیکن اتنی لچکدار بھی ہوں کہ اسی طوفان کی توانائی کو استعمال کر کے اپنا کام کر سکیں۔ ہمارا چلنا، سوچنا، بڑھنا، سب کچھ اسی نینو سکیل پر افراتفری اور ترتیب کے اس نازک رقص کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم نے مالیکیولر دنیا کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھا کہ بے ترتیبی سے ترتیب کیسے جنم لیتی ہے۔ ہم نے نینو سکیل کو دیکھا، مالیکیولر مشینوں کو کام کرتے ہوئے سمجھا، اور یہ جانا کہ کیسے خود ترکیبی اور اشتراکیت کے اصولوں کے تحت پیچیدہ ساختیں خود وجود میں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کا راز اس بے ترتیب مالیکیولر طوفان کو قابو کرنے میں ہے، اس سے لڑنے میں نہیں۔ اس پر ایک ختمی سوچ یہ ہے کہ یہ جاننا کتنا شاندار ہے کہ زندگی کے تمام بڑے مظاہر، چاہے وہ ایک پھول کا کھلنا ہو یا ہمارا دل کا دھڑکنا، وہ ان چھوٹے چھوٹے بے جان مالیکیولز کے ایک منظم اور بامقصد رقص کا نتیجہ ہیں۔ یہ وہ مالیکیولز ہیں جو فزکس کے قوانین کے تحت اس افراتفری میں ترتیب کے جزیرے بناتے ہیں۔ اس گہری اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔
اگلے حصے میں ہم اس سے بھی آگے بڑھیں گے اور تھرموڈائنامکس کے چیلنجز اور مشہور زمانہ میکسویلز ڈیمن پر بات کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ زندگی دوسرے قانون حرکیات کو کیسے چیلنج کرتی نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم پیٹر ایم ہافمین کی کتاب لائفس ریچٹ پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج ہم اس سلسلے کے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سوال کو چھیڑنے والے ہیں جو صدیوں سے موجودوں سائنسدانوں اور خواب دیکھنے والوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم افراتفری سے یعنی خالصتاً بے ترتیب حرکت سے کوئی مفید کام لے سکتے ہیں؟ کیا ایسی مشین بنانا ممکن ہے جو ہمیشہ چلتی رہے بغیر کسی ایندھن کے، مطلب صرف مالیکیولز کے بے ترتیب ٹکراؤں سے توانائی حاصل کرتی رہے؟ یہ تو فزکس کا سب سے بڑا خواب رہا ہے نا؟ تو اسی خواب کو سمجھنے کے لیے آج ہم کتاب کے 5ویں باب میکسویلز ڈیمن اور فیمنز ریچٹ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اس میں 2 ایسے شاندار فکری تجربات ہیں جنہوں نے فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا دائمی حرکت یعنی پرپیچول موشن ممکن ہے، اور اس بظاہر ناممکن نظر آنے والے تصور کا زندگی کے وجود سے کیا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، تو ان دلچسپ تجربات میں جانے سے پہلے ہمیں اس قانون کو سمجھنا ہوگا جس سے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون آخر ہے کیا، اور اسے اتنا بنیادی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا آپ اسے آسان زبان میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ فزکس کے چند سب سے اہم قوانین میں سے ایک ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ قانون کہتا ہے کہ کائنات میں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ بے ترتیبی کی طرف؟ جی، فزکس کی زبان میں اس بے ترتیبی کو انٹروپی کہتے ہیں۔ تو قانون یہ ہے کہ کسی بھی بند نظام میں، یعنی ایسا نظام جس میں باہر سے توانائی نہ آ رہی ہو، انٹروپی ہمیشہ بڑھے گی یا ویسی ہی رہے گی؟ کم کبھی نہیں ہوگی؟ کم کبھی نہیں ہوگی، بالکل۔ یعنی کائنات کا قدرتی رجحان افراتفری اور بگاڑ کی طرف ہے؟ جی بالکل، اس کی سب سے اچھی مثال آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ اگر آپ اسے بالکل صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیں اور دروازہ بند کر دیں تو کیا وہ وقت کے ساتھ خود بخود مزید صاف ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ مزید گندا ہی ہوگا۔ جی، دھول مٹی جمع ہوگی، چیزیں اپنی جگہ سے ہلیں گی اور بے ترتیبی بڑھے گی۔ ترتیب قائم رکھنے کے لیے آپ کو توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ کائنات بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ گرم چائے کا کپ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن کمرے کی بے ترتیبی حرارت خود بخود جمع ہو کر کبھی بھی ٹھنڈی چائے کو گرم نہیں کرے گی۔ تو کائنات کی ایک یک طرفہ سڑک ہے، ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف، اور اس سڑک پر یو ٹرن لینے کی اجازت نہیں، کم از کم مفت میں تو بالکل نہیں۔ بہترین انالوجی ہے، آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت توانائی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہی اس قانون کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کائنات افراتفری کو اتنا ہی پسند کرتی ہے تو 19ویں صدی کے عظیم سائنسداں جیمز کلرک میکسویل نے اس قانون میں ایک ممکنہ چور دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ کردار وضع کیا جسے میکسویل کا جن کہا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ میکسویل نے کہا، تصور کریں کہ ہمارے پاس ایک ڈبہ ہے جس میں گیس بھری ہوئی ہے۔ اس ڈبے کو ہم بیچ میں ایک دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس دیوار میں ایک بہت ہی چھوٹا سا دروازہ ہے اور اس دروازے پر ایک بہت ہی چھوٹا، بہت ہی ذہین اور پھرتیلا وجود بیٹھا ہے جسے میکسویل نے مذاقاً جن کا نام دیا۔ ایک قسم کا مالیکیولر ٹریفک کنٹرولر یا دروازے پر کھڑا باؤنسر؟ بالکل، ایک مالیکیولر باؤنسر۔ اس جن کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے آنے والے گیس کے مالیکیولز کی رفتار کو دیکھے۔ یاد رہے کہ گیس میں کچھ مالیکیول بہت تیز حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گرم ہوتے ہیں، اور کچھ آہستہ، یعنی ٹھنڈے۔ صحیح۔ جن کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی تیز رفتار مالیکیول دروازے کی طرف آئے تو وہ فوراً دروازہ کھول کر اسے ایک طرف جانے دے، اور جب کوئی سست رفتار مالیکیول دوسری طرف سے آئے تو اسے دوسری طرف جانے دے۔ اچھا، تو وہ صرف تیز مالیکیولز کو ایک طرف اور سست مالیکیولز کو دوسری طرف اکٹھا کر رہا ہے، اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں اس کی اپنی کوئی توانائی خرچ نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، یہی اس تجربے کی کنجی ہے۔ اگر جن یہ کام کرتا رہے تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ ڈبے کا ایک حصہ تمام تیز رفتار مالیکیول سے بھر جائے گا، یعنی وہ بہت گرم ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ
तमाम सुस्त रफ्तार मॉलिक्यूल से भर जाएगा, यानी वो बहुत ठंडा हो जाएगा। तो इसने बगैर कोई काम किए एक ही दर्जा हरारत वाली गैस से गर्म और ठंडे हिस्से बना दिए। दर्जा हरारत का ये फर्क तवानाई का एक जरिया है। आप इससे इंजन चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ने बेतरतीबी से तरतीब पैदा कर दी और एंट्रोपी को कम कर दिया। ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये तो वाकई कानून को तोड़ता हुआ नजर आता है। ये ख्याल साइंसदानों के लिए 1 सदी से ज्यादा अरसे तक सरदर्द बना रहा। तो आखिरकार इस मसले को हल कैसे किया गया? इस जिन की चालाकी में कहाँ कोई झोल था? यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। इसका हल फिजिक्स से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई साइंस यानी इंफॉर्मेशन थियोरी से आया। 20वीं सदी में रॉल्फ लिंडाउर और चार्ल्स बेनेट जैसे साइंसदानों ने दलील दी कि हम जिनके एक बहुत अहम काम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और वो क्या है? वो है जानना। मॉलिक्यूल्स को छांटने के लिए जिनको पहले हर मॉलिक्यूल की रफ्तार और सिमत के बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ती हैं। उसे ये देखना पड़ता है ये वाला तेज है या सुस्त, और फिर इस मालूमात की बुनियाद पर फैसला करना होता है। ठीक है, तो उसे मालूमात को प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, मालूमात का तवानाई से क्या ताल्लुक? ये तो सिर्फ एक ज़हनी अमल है ना? मैं समझी थी कि फिजिक्स का ताल्लुक ठोस चीज़ों से होता है, मालूमात या ख्यालात से नहीं। किसी याददाश्त को मिटाने में भला तवानाई कैसे लग सकती है? आप मालूमात का एक बिट अपनी मेमोरी से मिटाते हैं, यानी जब जिन एक मॉलिक्यूल का फैसला करने के बाद अगले की गुंजाइश बनाने के लिए पुरानी मालूमात को भूलता है, तो इस अमल में लाजमी तौर पर एक कम से कम मिकदार में हरारत माहौल में खारिज होती है। कमाल है। तो मालूमात को भूलने की एक फिजिकल कीमत है। जी बिल्कुल। मालूमात को मिटाने का अमल लाजमी तौर पर एंट्रोपी पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल्स को छांट कर जितनी तरतीब पैदा करता है और एंट्रोपी कम करता है, उसे हर मॉलिक्यूल की मालूमात को अपनी मेमोरी से मिटाने के लिए उससे भी ज्यादा एंट्रोपी पैदा करनी पड़ती है। तो आखिर में पूरे निज़ाम की मजमूनी एंट्रोपी फिर भी बढ़ जाती है। कायनात हमेशा जीत जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। जिनकी सारी मेहनत उसकी याददाश्त को साफ करने की कीमत में ज़ाया हो जाती है। इस दरियाफ्त ने फिजिक्स और मालूमात के दरमियान एक गहरा और अटूट रिश्ता कायम कर दिया। दूसरा कानून महफूज रहा। वाह, ये वाकई एक जबरदस्त नुक्ता है। तो मैक्सवेल के जिन की नाकामी की वजह उसकी ज़हानत थी। उसे सोचना, याद रखना और फिर भूलना पड़ता था, और इसी की कीमत उसे अदा करनी पड़ी। इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस ज़हानत को ही निज़ाम से निकाल दिया जाए? कोई खालिस मैकेनिकल बिल्कुल बेवकूफ़ तरीका जो बेतरतीबी से तरतीब पैदा कर सके? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और बिल्कुल यही सवाल अजीम साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन ने खुद से पूछा था। उन्होंने सोचा, चलो इस ज़हीन जिन को एक सादा से मैकेनिकल पुर्जे से बदल देते हैं। और इसी सोच से फाइनमैन का रेचेट का तसव्वुर पैदा हुआ। ये कैसा आला था? फाइनमैन ने एक ऐसे आली का तसव्वुर किया जो बज़ाहिर मॉलिक्यूल्स की बेतरतीब टक्करों से एक सिमत में हरकत पैदा कर सके। तसव्वुर करें कि हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा पैडल व्हील है, जैसे पानी की चक्की का पहिया होता है। ये पहिया एक एक्सल से जुड़ा है और उसी एक्सल पर एक रीचेट गियर लगा है। अच्छा। रीचेट गियर के दंदाने आरी की तरह एक तरफ झुके होते हैं। उन दंदानों पर एक छोटा सा स्प्रिंग वाला पुर्जा टिका होता है, जिसे पावल कहते हैं। ये पावल रीचेट को सिर्फ एक सिमत में घूमने देता है। अच्छा, जैसे साइकिल के पिछले पहिए में होता है, आप पेडल आगे चलाते हैं तो वो चलता है, लेकिन पीछे घुमाने पर वो सिर्फ आवाज करता है और पहिए को नहीं घुमाता। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। अब फाइनमैन ने कहा कि इस पूरे आले को एक डब्बे में बंद कर दें जिसमें हवा भरी हुई है। हवा के मॉलिक्यूल हर तरफ से बेतरतीबी से पैडल व्हील के परों से टकरा रहे हैं। ख्याल ये था कि जब इत्तेफाकन एक तरफ से ज्यादा जोरदार टक्कर लगेगी और पहिया सही सिमत में थोड़ा सा घूमेगा, तो पावल फौरन टक करके अगले दंदाने में फंस जाएगा और उसे वापस जाने से रोक लेगा। जी। और अगर मुखालिफ सिमत से टक्कर लगे तो पावल उसे घूमने ही नहीं देगा। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल काम करना चाहिए। ये बहुत सादा और चालाकी से भरा डिजाइन है। वक्त के साथ साथ ये छोटी छोटी टिक टिक जमा होकर पहिए को एक ही सिमत में मुसलसल घुमाती रहेगी, जिससे आप काम ले सकते हैं। इसमें गलती कहाँ हो सकती है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है।
فائمن نے دکھایا کہ غلطی اسی چیز میں ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ چھوٹا سا پاول، پورا نظام، پیڈل، ہوا کے مالیکیول اور وہ پاول سب ایک ہی درجہ حرارت پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہوا کے مالیکیول پیڈل سے ٹکرا کر اسے گھما رہے ہیں، اسی طرح وہ اس چھوٹے سے پاول سے بھی ٹکرا رہے ہیں اور اسے بھی بے ترتیبی سے ہلا رہے ہیں۔ اوہ، تو پاول خود بھی اپنی جگہ پر اچھل کود کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور فائنمن نے حساب لگا کر ثابت کیا کہ تھرمل توانائی کی وجہ سے وہ ہر تھوڑی دیر بعد خود ہی اوپر کی طرف اچھلتا ہے، اور اگر وہ عین اسی لمحے اچھلے جب پیڈل کو اتفاقاً مخالف سمت میں ایک زوردار ٹکر لگی ہو تو پہیا پیچھے کی طرف بھی گھوم جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا جوا ہے، کبھی پہیا آگے کلک کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ باؤنسر یعنی پاول خود ہی راستہ چھوڑ دیتا ہے اور پہیے کو پیچھے جانے دیتا ہے۔ بالکل، اور فائنمن نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ اگر پورا نظام ایک ہی درجہ حرارت پر ہو تو پہیا جتنی بار آگے کلک کرے گا تقریباً اتنی ہی بار پاول کے اچھلنے کی وجہ سے پیچھے بھی پھسل جائے گا۔ خالص نتیجہ صفر ہوگا، کوئی مفید کام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دونوں ذہین خیالات آخر کار کائنات سے مفت لنچ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس ساری بحث کا ہماری سیریز کے مرکزی موضوع یعنی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جاندار چیزیں، ہم انسان، جانور، پودے تو ترتیب کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ ہم انتہائی پیچیدہ اور منظم وجود ہیں جو ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو بظاہر افراتفری کو پسند کرتی ہے۔ تو کیا ہم ہر لمحہ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق زندگی دوسرے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، بلکہ وہ اس قانون کا بے حد ہوشیاری سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کلیدی فرق یہ ہے کہ میکسویل کا جن اور فائنمن کا رچٹ دونوں بند نظام یعنی کلوز سسٹمز کے اندر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، لیکن جاندار چیزیں بند نظام نہیں ہیں، وہ کھلے نظام یعنی اوپن سسٹمز ہیں۔ کھلے نظام سے کیا مراد ہے؟ مسلسل توانائی اور مادے کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ہم ایک بند ڈبے کی طرح نہیں ہیں، ہم ایک بھنور یا گرداب کی طرح ہیں جو ایک بہتے ہوئے دریا میں بنتا ہے۔ جب تک پانی بہتا رہتا ہے، بھنور اپنی منظم شکل برقرار رکھتا ہے۔ اچھا، تو ہم اپنے ماحول سے توانائی لیتے ہیں، جیسے کہ کھانا کھا کر؟ بالکل، ہم کم انٹروپی والی انتہائی منظم توانائی لیتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی یا ایک سیب۔ ہمارا جسم اس منظم توانائی کو استعمال کر کے اپنے اندر ترتیب پیدا کرتا ہے اور اسے برقرار رکھتا ہے، لیکن اس عمل کے دوران ہم زیادہ انٹروپی والی بے ترتیب توانائی جیسے جسم کی حرارت واپس ماحول میں خارج کر دیتے ہیں۔ تو ہم کائنات کا انٹروپی ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اپنے اندر تھوڑی سی ترتیب قائم کرنے کے لیے ہم اپنے باہر ماحول میں اس سے کہیں زیادہ بے ترتیبی پیدا کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ زندگی دوسرے قانون کے باوجود ممکن نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ توانائی کے بہاؤ پر زندہ رہتی ہے۔ اس لحاظ سے زندگی کائنات میں انٹروپی پیدا کرنے کا سب سے مؤثر اور پیچیدہ نظام ہے۔ ہم دوسرے قانون کو توڑتے نہیں، بلکہ ہم اس قانون کے ایجنٹ ہیں۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ میکسویل کے جن اور فائنمن کے ریچرڈ جیسے شاندار تصورات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ توانائی کا کوئی شارٹ کٹ یا مفت لنچ نہیں ہے۔ بے ترتیب حرکت سے مسلسل کام نہیں لیا جا سکتا، اور یہ بھی کہ معلومات مفت نہیں ہوتی، اس کی ایک ٹھوس فزیکل قیمت ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کو چلانے والے مالیکیولر انجن اور موٹرز بھی کوئی دائمی حرکت کی مشینیں نہیں ہیں۔ وہ توانائی کے بہاؤ کو ناقابل یقین مہارت سے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کائنات کی مسلسل افراتفری کے بیچ اپنی نازک ترتیب کو قائم رکھ سکیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ زندگی کے یہ حقیقی مالیکیولر موٹرز دراصل کام کیسے کرتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو میرے ذہن میں ایک آخری سوال چھوڑ گئی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر معلومات اور توانائی اتنے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ڈی این اے میں محفوظ معلومات کے خزانے کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ہدایت نامہ ہے، یا پھر یہ معلومات خود زندگی کے اس عظیم تھرمو ڈائنامک کھیل میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے جو توانائی کے بہاؤ کو ان طریقوں سے شکل دیتی ہے جنہیں ہم ابھی سمجھنا شروع ہی کر رہے ہیں؟
اچھا، تو پیٹر ایم ہافمن کی کتاب لائفس ریچٹ پر ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ اس سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے ایک بہت بڑے سوال پر بات ختم کی تھی کہ اگر کائنات کا اصول ہی بے ترتیبی ہے، کیوس، تو زندگی جو اتنی منظم ہے وہ اس قانون کو توڑے بغیر کیسے ممکن ہے؟ جی، اور آج ہم اسی سوال کے بالکل مرکز میں جائیں گے۔ آج کی گفتگو کتاب کے 6 اور 7ویں باب پر ہے، یعنی دا مسٹری آف لائف اور ٹوسٹ اینڈ روٹ۔ ہافمن یہاں یہی بتاتے ہیں کہ زندگی کا راز کسی جادو میں نہیں، بلکہ اس کی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور فعال مشینری میں ہے۔ اچھا۔ ہم دیکھیں گے کہ زندگی اصل میں حرکت کا نام ہے، توانائی استعمال کر کے کام کرنے کا نام ہے، اور یہ سب طبیعیات کے قوانین کو توڑے بغیر ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ قوانین کو توڑنا نہیں بلکہ استعمال کرنا۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں سیل کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے، ایک شہر کی۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ اس وقت میرے اندر کھربوں ایسے شہر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف مثال نہیں ہے، حقیقت کے بہت قریب ہے۔ اگر ہم سیل کے اندر دیکھیں نا، تو وہ کسی بھی بڑے شہر جیسے نیو یارک یا ٹوکیو سے کم نہیں۔ اس شہر کا ایک کنٹرول سینٹر ہے، نیوکلیس۔ یہ شہر کی لائبریری کی طرح ہے، جہاں سارے ماسٹر پلانز یعنی ہمارا ڈی این اے محفوظ ہیں۔ اور توانائی؟ شہر کو بجلی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کے لیے پاور پلانٹس ہیں، جنہیں ہم مائٹوکونڈریا کہتے ہیں۔ ساری توانائی یہیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنٹرول سینٹر بھی ہے، پاور ہاؤس بھی، لیکن ایک شہر تو اپنی سڑکوں اور ٹریفک سے بنتا ہے۔ کیا سیل کے اندر بھی ایسا کوئی لاجسٹکس کا نظام ہے؟ بالکل ہے، اور وہ کسی بھی شہر سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ سیل کے اندر باقاعدہ شاہراہیں اور گلیاں ہیں۔ یہ مائکرو ٹیوبیولز اور ایکٹن فلامنٹ سے بنی ہیں۔ شاہراہیں؟ مطلب ان پر ٹریفک بھی چلتا ہوگا؟ جی، اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس شہر میں سامان پہنچانے کے لیے خاص مالیکیولر ٹرکس ہیں۔ ٹرکس؟ ہاں، یہ موٹر پروٹینز ہیں، جیسے کائنیزین، ڈائنین اور مایوسن۔ یہ ننھی منی مشینیں ہیں جو ان شاہراہوں پر باقاعدہ چلتی ہیں اور اپنے ساتھ کارگو لے کر جاتی ہیں۔ سچ میں؟ جی، یہاں تک کہ ایک ڈاکخانہ بھی ہے، گولجی آپریٹرز، جو پروٹینز کو پیک کرتا ہے، ان پر ایڈریس لگاتا ہے اور صحیح جگہ پہنچاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل شہر کی تصویر ہے جو نینو اسکیل پر کام کر رہا ہے۔ مجھے ان ٹرکس میں بہت دلچسپی ہو رہی ہے۔ یہ کائنیزین جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی ہماری طرح قدم اٹھاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل قدم اٹھا کر ہی چلتا ہے۔ اس کی ساخت کچھ انسانی شکل جیسی ہے۔ 2 سر ہیں جو پاؤں کا کام کرتے ہیں، ایک ڈنڈی ہے اور ایک دم جہاں یہ کارگو جوڑتا ہے۔ کمال ہے۔ اور یہ مائکروٹیبیول کی شاہراہ پر ایک پاؤں آگے رکھتا ہے، پھر دوسرا، ایک منظم طریقے سے۔ اور اس کی رفتار ایک مالیکیول کی رفتار کتنی ہی ہوگی؟ اپنے سائز کے حساب سے ناقابل یقین۔ کائنیزین 1 سیکنڈ میں تقریباً 100 قدم چل سکتا ہے۔ 100 قدم؟ اگر آپ اس کا موازنہ انسانی پیمانے پر کریں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑ رہا ہو۔ کیا 600 کلومیٹر فی گھنٹہ؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ جی، اور یہ سب کچھ سیل کے اندر موجود شدید تھرمل شور یعنی مالیکیولز کی مسلسل ٹکراؤ کے باوجود ہوتا ہے۔ یہ طوفانی سمندر میں سیدھا چلنے جیسا ہے۔ اچھا، اور مایوسین کا کیا کام ہے؟ کیا وہ بھی ایسا ہی ٹرانسپورٹر ہے؟ مایوسین بھی ایک موٹر پروٹین ہے، لیکن اس کے کام زیادہ ہیں۔ اس کی ایک قسم مایوسین 2 ہمارے پٹھوں میں ہوتی ہے۔ مسلز میں؟ جی، اور وہ چلنے کے بجائے ایک جگہ کھڑے ہو کر رسی کھینچنے جیسا کام کرتی ہے۔ جب لاکھوں مایوسین ایک ساتھ ایکٹن فلامنٹس کو کھینچتے ہیں تو ہمارا پورا پٹھا سکڑتا ہے۔ اسی سے ہم حرکت کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری قسم؟ اس کی دوسری قسم مایوسین وی، وہ بالکل کائنیزین کی طرح ایک ٹرانسپورٹر ہے۔ یہ سب بہت منظم لگتا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ ساری مشینیں، یہ ورکرز، یہ حرکت کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں توانائی چاہیے ہوگی۔ اس شہر کا ایندھن کیا ہے؟ ان تمام لاکھوں کروڑوں مشینوں کا ایک ہی یونیورسل فیول ہے، ATP، یعنی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ۔ ATP؟ آپ اسے سیل کی انرجی کرنسی کہہ سکتی ہیں۔ جب ایک ATP مالیکیول ٹوٹتا ہے تو توانائی کا ایک پیکٹ خارج ہوتا ہے۔ تو یہ موٹرز اس توانائی کو حرکت میں کیسے بدلتی ہیں؟ یہ کتنا منظم نظام ہے؟ یہی پر کتاب کی ایک اہم اصطلاح آتی ہے، ٹائٹلی کپلڈ موٹر۔ ٹائٹلی کپلڈ؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ توانائی کا استعمال اور میکینیکل کام ایک دوسرے سے براہ راست جڑے ہیں۔ یعنی مایوسن وی پر تجربات سے پتہ چلا کہ وہ ایک اے ٹی پی خرچ کر کے ٹھیک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ ایک اے ٹی پی، ایک قدم۔ واہ، مطلب توانائی بالکل ضائع نہیں ہوتی؟ تقریباً نہیں۔ اگر آپ اس کا موازنہ اپنی گاڑی کے انجن سے کریں جو زیادہ تر توانائی حرارت میں ضائع کر دیتا ہے، تو ان مشینوں کی کارکردگی کا اندازہ ہوگا۔ کمال کی انجینئرنگ ہے۔ اچھا، تو شہر کا نقشہ دیکھ لیا، ورکرز سے بھی مل لیے، ان کا ایندھن بھی پتہ چل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ورکرز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ ہدایات کہاں سے آتی ہیں؟ اس کا جواب ہے شہر کی لائبریری میں، یعنی نیوکلیس میں۔ تمام ہدایات ڈی این اے کی شکل میں وہاں محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان ہدایات کو فیکٹریوں تک پہنچانے کے لیے ایک اور مشین کام کرتی ہے، آر این اے پالیمریز۔ یہ مشین ڈی این اے کی زنجیر پر ایک ٹرین کی طرح چلتی ہے اور اس میں لکھی ہدایات کو آر این اے نامی ایک میسج یا ورک آرڈر میں کاپی کرتی ہے۔ تو آر این اے ایک پیغام رساں ہے۔ یہ ورک آرڈر لائبریری سے نکل کر کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے رائبوزومز کے پاس۔ رائبوزومز کو آپ شہر کی چھوٹی چھوٹی خودکار فیکٹریاں کہہ سکتی ہیں، یا 3D پرنٹرز۔ 3D پرنٹرز؟ جی، یہ آر این اے پیغام کو پڑھتے ہیں اور اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق امینو ایسڈز کو جوڑ کر بالکل وہی پروٹین تیار کرتے ہیں جس کا آرڈر دیا گیا تھا۔ اور یہی پروٹینز پھر وہ ٹرکس اور ورکرز بنتے ہیں؟ بالکل، کائنیزین، مایوسن یا سیل کا کوئی بھی دوسرا حصہ، اور یہ عمل ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ ایک رائبوزوم ایک سیکنڈ میں تقریباً 20 امینو ایسڈز جوڑ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا منظم اور خودکار ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک شہر کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اندرونی ماحول کو مستحکم رکھنے کی۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ جی، اور یہ نظام زندگی کے لیے شاید سب سے اہم ہے۔ سیل کی بیرونی دیوار یعنی میمبرین ایک سرحد کی طرح ہے، لیکن اس میں ہزاروں خاص گیٹس، چینلز اور پمپس لگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مشینیں ہیں؟ یہ بھی مولیکولر مشینیں ہیں۔ ان کا کام ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ، یعنی توانائی خرچ کر کے چیزوں کو سیل کے اندر یا باہر بھیجنا۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے اہم مثال ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ کی۔ ہمارے تقریباً تمام سیلز میں یہ پمپ مسلسل اے ٹی پی کی توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ سیل کے اندر سے 3 سوڈیم آئنز کو باہر دھکیلتا ہے اور باہر سے 2 پوٹاشیم آئنز کو اندر لاتا ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر سیل کے اندر سوڈیم بڑھ جائے تو پانی بھی اندر آنے لگتا ہے، جس سے سیل پھول کر پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ پمپ سیل کو پھٹنے سے بچاتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا کام ہے۔ ہمارا پورا اعصابی نظام، ہمارا دماغ اسی پمپ کی وجہ سے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پمپ سیل کی میمبرین کے آر پار ایک برقی چارج پیدا کرتا ہے۔ جب ایک نرو سیل کو سگنل بھیجنا ہوتا ہے تو وہ ان آئن چینلز کو کھولتا ہے، جس سے ایک برقی لہر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارا ہر خیال، ہر احساس وہ اس ایک چھوٹے سے پمپ پر منحصر ہے؟ جی، آپ کے جسم کی توانائی کا تقریباً 1/3 حصہ صرف اسی کام پر خرچ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کوئی پراسرار قوت نہیں، بلکہ یہ نینو اسکیل پر کام کرنے والی ایک انتہائی پیچیدہ منظم مشینری کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک شہر ہے جسے اربوں ننھی منی مشینیں چلا رہی ہیں، اور یہ مشینیں توانائی استعمال کر کے افراتفری میں سے ترتیب پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، بے جان مادے اور زندگی میں یہی بنیادی فرق ہے۔ ایک پتھر بے ترتیب رہتا ہے، لیکن زندگی ایک ایسا نظام ہے جو مسلسل توانائی خرچ کر کے اپنی تنظیم کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ مشینیں تھرمو ڈائنامکس کے قوانین کو توڑتی نہیں، بلکہ وہ توانائی استعمال کر کے مقامی طور پر ترتیب پیدا کرتی ہیں اور مجموعی طور پر کائنات کی بے ترتیبی میں اضافہ ہی کرتی ہیں۔ یہ گفتگو ہمیں ہمارے آخری سوال کے لیے بالکل تیار کرتی ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ شہر کیسے چلتا ہے، لیکن یہ ناقابل یقین مشینیں، یہ کائنیزین جو اتنی تیز رفتاری سے دوڑتا ہے، یہ رائبوسوم جو پروٹین بناتا ہے، یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ یہ اتنا پیچیدہ اور مؤثر کیسے بن گیا؟
یہی وہ سوال ہے جو ہمیں زندگی کی کہانی کے آخری باب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور ایولیوشن یعنی ارتقاء اور زندگی کی حتمی تعریف پر بات کریں گے۔ آج ہم پیٹر ایم ہافمین کی کتاب لائفس ریچٹ پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو مکمل کر رہے ہیں۔ جی، یہ ہماری سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے مالیکیولر مشینوں، تھرمو ڈائنامکس اور زندگی کے توانائی حاصل کرنے کے عجیب و غریب طریقوں پر بات کی۔ آج ہم اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ بالکل، آج ہم کتاب کے آخری 2 ابواب پر بات کریں گے، باب 8 گھڑی اور رائبوسوم اور باب 9 زندگی گزارنا۔ اور یہ ابواب آپ دیکھیں تو ان تمام تکنیکی تفصیلات کو ایک بہت بڑے سوال سے جوڑتے ہیں۔ زندگی آخر ہے کیا؟ اور یہ اتفاق اور ضرورت کے کھیل سے وجود میں کیسے آتی ہے؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ باب 8 کا آغاز ایک بہت پرانی اور مشہور دلیل سے ہوتا ہے، ولیم پیلی کا واچ میکر آرگیومنٹ۔ جی، گھڑی ساز کی دلیل؟ خیال یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ٹہل رہے ہوں اور آپ کو زمین پر ایک گھڑی پڑی ملے تو اس کے پیچیدہ ڈیزائن کو دیکھ کر آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ صحیح۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ پیلی نے اسی منطق کا اطلاق جانداروں پر کیا کہ وہ بھی گھڑیوں کی طرح پیچیدہ ہیں، اس لیے ان کا بھی کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ یہ دلیل سننے میں تو بہت طاقتور لگتی ہے، تو کتاب اس میں کیا خامی نکالتی ہے؟ دراصل کتاب اس دلیل کی بنیاد کو ہی چیلنج کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور گھڑی کا یہ موازنہ ہی غلط ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، ایک گھڑی کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ اس کی پریڈکٹیبلٹی میں۔ اس کے ہر پرزے کو ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی پرزہ بے ترتیب ہو جائے تو گھڑی بیکار ہو جاتی ہے۔ گھڑیاں بے ترتیبی یا رینڈمنس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ زندگی بے ترتیبی پر ہی پروان چڑھتی ہے۔ اچھا، ہم نے پچھلی گفتگو میں دیکھا تھا کہ زندگی کی بنیاد ہی مالیکیولز کی بے ترتیب حرکت یعنی براؤنین موشن پر ہے۔ جی بالکل۔ خلیے کے اندر ہر چیز مسلسل افراتفری کا شکار ہے، اور زندگی کی مشینیں اسی افراتفری سے توانائی حاصل کر کے ترتیب پیدا کرتی ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل الٹ نظریہ ہے۔ یعنی اگر زندگی ایک گھڑی ہوتی تو وہ پہلے ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر جاتی، کیونکہ وہ اپنے ماحول کی بے ترتیبی کو سنبھال ہی نہ پاتی۔ بالکل، وہ اسے ہینڈل ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک منٹ، اگر زندگی اتفاق پر پروان چڑھتی ہے تو وہ اتنی منظم کیسے ہو سکتی ہے؟ زندگی میں تو ہر طرف کیوس ہے، لیکن ایک جاندار کے اندر ہر چیز انتہائی منظم طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب اتفاق یعنی چانس اور ضرورت یعنی نیسیسٹی کے فرق میں چھپا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ارتقاء کا عمل صرف اتفاق پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بے ترتیب میوٹیشنز کا ہے، جو کہ خالصتاً اتفاق ہے۔ یعنی ایک حادثہ۔ جی، ڈی این اے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ یا مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خام مال ہو گیا جو اتفاق سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن پھر دوسرا حصہ آتا ہے، قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ اور یہ بے ترتیب نہیں ہے۔ یہ حصہ بے ترتیب نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ماحول ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ وہ ان بے ترتیب تبدیلیوں میں سے صرف ان کو چنتا ہے جو اس خاص ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور جو نقصان دہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ارتقاء ان 2 قوتوں کا ایک رقص ہے۔ اتفاق نئے راستے بناتا ہے اور ضرورت ان میں سے بہترین راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اسے مالیکیولر سطح پر دیکھتے ہیں۔ کتاب میں نائلون کھانے والے بیکٹیریا کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے اس عمل کو سمجھانے کے لیے۔ جی، یہ ایک کلاسیکی مثال ہے۔ نائلون ایک مکمل طور پر انسان کا بنایا ہوا مادہ ہے جو 1935 سے پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن صرف 40 سال بعد 1975 میں جاپان میں سائنسدانوں نے ایک نائلون فیکٹری کے تالاب سے ایسے بیکٹیریا دریافت کیے جو نائلون کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟
کیا ان بیکٹیریا نے سوچ سمجھ کر کوئی نیا انزائم ڈیزائن کیا؟ نہیں، اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ ہوا یہ کہ ان بیکٹیریا کے ڈی این اے میں ایک بے ترتیب میوٹیشن ہوئی، ایک حادثہ۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیا انزائم کسی بڑے منصوبے کے تحت نہیں بنا۔ غالباً ڈی این اے میں ایک چھوٹی سی سلپ ہوئی جسے فریم شفٹ میوٹیشن کہتے ہیں، اوہ، جس کی وجہ سے ایک پرانا شاید بیکار پروٹین تھوڑا سا بدل گیا اور اس میں نائلون کو توڑنے کی صلاحیت آ گئی۔ یہ خالصتاً ایک خوش قسمت حادثہ تھا۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی ارتقاء نے کوئی نیا پرزہ بالکل شروع سے ڈیزائن نہیں کیا، بلکہ ایک پرانے شاید بیکار پرزے کو ایک معمولی سی غلطی سے ایک نیا مقصد دے دیا۔ بالکل یہی ہوا۔ یہ تھا اتفاق، لیکن پھر ضرورت سامنے آئی۔ کہ اس ماحول میں نائلون موجود تھا۔ جی، وہاں نائلون کی شکل میں خوراک کا ایک نیا ذریعہ موجود تھا۔ اس لیے جس بیکٹیریا میں یہ حادثاتی تبدیلی آئی، اسے دوسروں پر ایک بہت بڑا فائدہ مل گیا۔ اور وہ تیزی سے پھیل گیا۔ وہ تیزی سے پھیلا اور جلد ہی اس کی نسل نے پورے تالاب پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ ارتقاء کوئی ایبسٹریکٹ نظریہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی قابل مشاہدہ عمل ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ایک اور مشہور دلیل دی جاتی ہے جسے irreducible complexity کہتے ہیں۔ جی، ناقابل تکفیف پیچیدگی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ کچھ حیاتیاتی نظام جیسے آنکھ یا بیکٹیریا کا فلیجلم اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ایک حصہ بھی ہٹا دیا جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ بتدریج چھوٹے چھوٹے قدموں سے نہیں بن سکتے، بلکہ انہیں ایک ہی بار میں مکمل طور پر ڈیزائن کیا گیا ہوگا۔ جی، اور یہ دلیل بھی اگر آپ دیکھیں تو گھڑی ساز کی دلیل کی طرح ہی پہلی نظر میں بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن کتاب اس کا سائنسی جواب دیتی ہے، جو نائلون بیکٹیریا کی مثال سے جڑا ہوا ہے۔ ارتقاء اکثر موجودہ حصوں کو نئے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ری پرپسنگ، جی، جسے ایکسیپٹیشن یا ری پرپسنگ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن irreducible complexity کے حامی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ری پرپسنگ کی تھیوری صرف ایک کہانی ہے۔ کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے کہ ایسا واقعی ہوا ہے؟ بالکل ہے۔ مثال کے طور پر بیکٹیریل فلیجلم، جسے اکثر اس کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے پروٹین کے حصے دوسرے آسان مالیکولر سسٹم سے بہت ملتے جلتے ہیں، اچھا، جو دوسرے کام کرتے ہیں، جیسے کہ خلیے سے زہریلے مادے باہر نکالنا۔ اوہ، تو وہ پرزے پہلے سے موجود تھے۔ جی، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ارتقاء نے ان پرانے کام کرنے والے حصوں کو اکٹھا کیا، ان میں تھوڑی تبدیلیاں کی اور ایک بالکل نیا، زیادہ پیچیدہ نظام بنا لیا۔ اور ہر قدم پر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ رہا ہوگا؟ بالکل، ہر قدم پر اس نامکمل ڈھانچے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور تھا، چاہے وہ حتمی کام سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے پرندوں کے پر، شاید وہ پہلے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بنے تھے اور بعد میں اڑنے کے کام آنے لگے۔ اچھا، تو اگر ارتقاء اس طرح بے ترتیبی تبدیلیوں اور ضرورت کے تحت کام کرتا ہے تو اس کا زندگی کی بنیادی تعریف پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا زندگی بس ایسی حادثات کا ایک مجموعہ ہے یا اس میں کوئی گہرا مطلب ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ہمیں سیدھا باب 9 کی طرف لے جاتا ہے، میکنگ اے لیونگ۔ کتاب اس بحث کو ایک بہت گہرے نقطے پر لاتی ہے۔ اس میں مشہور ماہرین حیاتیات لن مارگولس اور ارنسٹ مائر کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے کہا کہ زندگی کوئی شے یعنی سبسٹنس یا کوئی مادہ نہیں ہے جسے آپ بے جان چیزوں سے الگ کر سکیں۔ یہ بات تھوڑی ایبسٹریکٹ لگتی ہے کہ زندگی کوئی شے نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ اس کا روزمرہ کی زبان میں کیا مطلب ہوا؟ اگر میں اور میری میز ایک ہی قسم کے ایٹموں سے بنے ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، جی، تو پھر ہمارے درمیان بنیادی فرق کہاں ہے؟ بنیادی فرق ان ایٹموں کی ترتیب میں نہیں بلکہ ان کے آپس کے تعامل، ان کے انٹریکشن میں ہے۔ اچھا، آپ کی میز ایٹموں کا ایک جامد یعنی سٹیٹک مجموعہ ہے، وہ وہاں بس موجود ہیں، لیکن آپ کے اندر وہی ایٹم مسلسل ایک منظم عمل کا حصہ ہیں۔ وہ توانائی حاصل کر رہے ہیں، معلومات پر عمل کر رہے ہیں، خود کو ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی کاپیاں بنا رہے ہیں۔ کتاب کہتی ہے زندگی ایک متحرک پروگرام ہے جو کیمیکو میکینیکل اجزاء پر چلتا ہے۔ تو
اصل جادو ان پرزوں یعنی مالیکیولز میں نہیں بلکہ ان کے آپس میں کام کرنے کے طریقے یعنی اس پروگرام میں ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس پروگرام کو سمجھانے کے لیے خلیے کو ایک مصروف شہر سے تشبیہ دی گئی ہے جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ جی، ایک بہترین تشبیہ ہے۔ بجلی گھر ہیں، شاہراہیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہ سب کچھ مالیکیولر مشینوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ جی، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ شہر افراتفری کا شکار نہیں ہے۔ اس میں ہر چیز انتہائی منظم اور کنٹرولڈ ہے۔ اگر سیل ایک شہر ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی مؤثر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر کائنیسنس کو لے لیں۔ یہ وہ مالیکولر موٹرز ہیں جن پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ یہ شہر کی ڈیلیوری ٹرکس ہیں۔ صحیح۔ یہ سیل کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جاتی ہیں، لیکن یہ ٹرکس ہر وقت سڑکوں پر نہیں گھومتی، ٹریفک جام نہیں کرتی۔ یعنی توانائی بالکل ضائع نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ انہیں صرف تب فعال کیا جاتا ہے جب کوئی سامان کہیں پہنچانا ہو، اور وہ صرف اسی راستے پر چلتی ہیں جہاں انہیں جانا ہے۔ تو یہ کنٹرول کیسے کام کرتا ہے؟ کون ہے جو ان ٹرکس کو بتاتا ہے کہ کب چلنا ہے اور کب رکنا ہے؟ یہ کنٹرول ایک بہت ہی شاندار میکینزم کے ذریعے ہوتا ہے جسے ایلسٹری کہتے ہیں۔ الیکٹروسٹیری؟ جی، یہ ایک طرح کا ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے۔ تصور کریں کہ ایک انزائم یا پروٹین ایک مشین ہے۔ اس کا ایک فعال حصہ یعنی ایکٹیو سائٹ ہے جہاں وہ اپنا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایلوسٹیری میں ایک کنٹرول مالیکیول اس مشین کی کارکردگی کو اس کے فعال حصے پر براہ راست جڑ کر نہیں بلکہ مشین پر کسی دوسری دور دراز جگہ پر جڑ کر کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی پروٹین کا آن آف سوئچ اس کے مین انجن سے دور کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب ڈیزائن لگتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ پروٹین کو اپنا بنیادی کام کرتے رہنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ دوسرے مالیکیولز اس کی سرگرمی کو ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کام میں براہ راست مداخلت کیے۔ اچھا۔ تو اگر ہم شہر والی مثال پر واپس جائیں تو کائنسن یعنی ڈیلیوری ٹرک کو روکنے کے لیے آپ کو اس کے انجن میں ریت نہیں ڈالنی پڑتی۔ آپ بس ایک ریموٹ سگنل بھیجتے ہیں جو اسے بتاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ۔ اور یہی پیچیدہ ضابطے ہیں جو بے جان مالیکیولز کے ایک مجموعے کو ایک زندہ خود کو برقرار رکھنے والے نظام میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل، ایک ذہین نظام میں۔ تو لائف ریچٹ کی اس پوری سیریز سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں پوری کتاب کا خلاصہ ایک نقطے میں کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے جو فزکس کے قوانین کو توڑتی ہو، خاص طور پر تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون، کہ کائنات میں بے ترتیبی یعنی انٹروپی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ جی، زندگی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اسی کی طاقت کو استعمال کرتی ہے۔ زندگی مالیکولر مشینوں یعنی ریچٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ماحول کی بے ترتیب مالیکولر حرکت یعنی کیوس سے توانائی حاصل کرتی ہے اور اسے ایک منظم اور بامقصد کام یعنی آرڈر میں تبدیل کرتی ہے۔ اور یہ سب کسی پہلے سے طے شدہ ڈیزائن یا منصوبے کا نتیجہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اتفاق اور ضرورت کے درمیان ایک مسلسل جد و جہد اور توازن کا نتیجہ ہے۔ بے ترتیب میوٹیشنز نئے امکانات پیدا کرتی ہیں اور قدرتی انتخاب ان میں سے بہترین کو چن لیتا ہے، اور نسل در نسل اس عمل کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ تو زندگی کی پیچیدگی اس کی متحرک اور خود کو منظم کرنے والی فطرت میں ہے۔ بالکل، یہ کوئی ساکت چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ یہ مالیکیولز کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ ان کا ایک رقص ہے، ایک ایسا رقص جو اربوں سالوں سے جاری ہے اور ہر لمحہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس گہری اور دلچسپ گفتگو میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کے جائزے نے زندگی کو مالیکولر سطح پر سمجھنے کا ایک نیا اور کارآمد زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا کہ ہم بے جان مالیکیولز کے اس قدر منظم اور پیچیدہ نظام کا نتیجہ ہیں، اپنے آپ میں ایک حیران کن احساس ہے۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم مل کر سائنس اور کائنات کی مزید گہرائیوں کو سمجھ سکیں۔ اور جاتے جاتے ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر زندگی کوئی شے نہیں بلکہ ایک عمل ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہونا ایک حالت سے زیادہ ایک سرگرمی ہے؟